आर्टिकल 245 के निफाज से किसी सियासी अमल का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी धरने का कोई ताल्लुक नहीं है। किसी किस्म की नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक चीज रह गई है, हाँ, नवाज शरीफ रिजाइन करें और री इलेक्शन करवा दें। और मेरा ऐलान सुन लो, इस अगस्त के खत्म होने से पहले ये इस मुल्क के हुक्मरान नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आर्टिकल 245 का निफाज जो है वो मिनी मार्शल लॉ है और वो सबसे ज़्यादा एहतजाज करेंगे अगर हुकूमत ने वापस ना लिया। इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इमरान खान को टेलीफोन कॉल कर चुके हैं। इसके अलावा सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी से उन्होंने रब्ता कायम किया है। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब फौरी मुस्तफ़ी हो जाएँ, इस्तीफ़ा दे दें वो, और अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब यही कॉल उससे पहले दे चुके हैं कि इससे पहले कि खून खराबा हो नवाज शरीफ साहब खुद स्टेप डाउन कर जाएँ और उनकी पार्टी किसी और को मुंतखब कर ले। मामला जो हैं वो सड़कों पर तय होंगे या आसिफ जरदारी साहब की जो ये एक बैक चैनल डिप्लोमेसी है ये कोई रंग लाएगी, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एहसन साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी के हैं। एहसन इकबाल साहब, वेरी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मखदूम अमीन फ़हीम साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करता हूँ। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ हैं। सिराजुल हक साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो सिराज साहब को मुझे थोड़ी देर के लिए साथ होल्ड करना है, पहले इन्हीं से स्टार्ट कर लूँ। सिराज साहब ये फरमाइएगा कि क्या बात हुई आपकी आसिफ अली जरदारी साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तो इसी की बात हुई है कि इस वक्त जो सियासी सिचुएशन में तनाव और कचाव है, इससे मुल्क को, कौम को निकलने की ज़रूरत है, और अगर कोई हादसा सानिया हो जाता है तो उसका नुकसान सबको है। और मेरे ख्याल में इस तरह की सिचुएशन से हमेशा तीसरे फरीक ने फ़ायदा उठाया है, तो अब भी रास्ता है, ऑप्शंस मौजूद है, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस वक्त मरकज़ी हुकूमत की है, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की है। जरदारी साहब ने टेलीफोन के ऊपर क्या कहा कि क्या करें मिलके? आपसे रब्ता किया तो उन्होंने क्या दावत दी आपसे, या क्या चीज़ थी जो एक्सचेंज किया आप दोनों रहनुमाओं ने कि ये करते हैं बात तो जिससे कोई बात बन जाए? देखिए, मेरा भी ये ख्याल है, उनका भी ये ख्याल है। मैंने कल भी चौधरी साहब से शेयर किया था और उनके साथ भी कि जिन हलकों पे उनको एतराज़ है तो वहाँ री इलेक्शन भी हो जाए, री काउंटिंग भी हो जाए, और कम अज कम दिन मुकर्रर करके इस इशूज़ को हल किया जाए, इसलिए कि इमरान खान का भी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी बात यहाँ रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि जिन हलकों पे इमरान खान को इतराज़ है वहाँ पर री इलेक्शन भी करवा लिया जाए और री काउंट भी करवा लिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। और क्या है, उनका तो 100% तमाम हलकों पे एतराज़ नहीं है, बल्कि उन पे है जहाँ उनके ख्याल में धांधली हो गई है। और सिराज साहब, अगर PMLN वाले ये बात मानने से इनकारी रहते हैं और इमरान खान का लॉन्ग मार्च होता है तो आपकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी है, तो क्या आपकी जमात लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी? 10 तारीख को इस्लामाबाद में गजा के साथ यकजहती के तौर पर हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यौम एहतजाज है, और 14 अगस्त के हवाले से हम तय करेंगे अगस्त बाद, इसलिए कि दांडी के हम भी खिलाफ हैं, हम भी शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को पावरफुल बनाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं, कमेटी भी बनी है, लेकिन इसके हवाले से हम 10 अगस्त के बाद तय करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन अभी ओपन है, जमात इस्लामी ने अभी ये ऑप्शन ओपन रखी हुई है, 10 तारीख के बाद आप तय करेंगे कि आप इमरान के आज़ादी मार्च में शरीक होंगे या नहीं होंगे, ये ऑप्शन अभी ओपन है। हमारा सारी जो तवज्जो है वो 10 अगस्त के प्रोग्राम पे है, इसलिए कि आलम इस्लाम का प्रोग्राम है और वहाँ लाशें गिर रही हैं, खून बह रहा है, और हमारी तरफ वो। अच्छा सिराजुल हक साहब, वैसे आज एक सईदा वारसी, वो पाकिस्तानी बॉर्न है, UK सिटीज़न है, वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा उनकी पार्टी की वो बड़े सीनियर पोजीशंस होल्ड करती रहीं। आज उन्होंने अपनी वजारत से रिज़ाइन कर दिया, सईदा वारसी ने,
جو پاکستانی اوریجن ہے، یہاں سے پنڈی سے قریبی زیادہ دور نہیں، گجر خان کی ہیں وہ، تو انہوں نے کہا غزہ کے اوپر جو برٹش گورنمنٹ کی پالیسی ہے میں اسے نہیں مانتی، میں استعفیٰ دے رہی ہوں، میں اپنی پارٹی پوزیشن، میں منسٹری اپنی وزارت چھوڑ رہی ہوں. آج وہاں منسٹر تھیں وہ. تو یہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی روایت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں، غیرت کا راستہ اختیار کیا ہے. تو اگر خاتون اتنی غیرت کر سکتی ہے تو مردوں کو تو اس سے 1000 گنا زیادہ کرنی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان حکمران عالم اسلام کے سوئے ہوئے ہیں. سراج الحق صاحب خوش رہیے آپ، دوبارہ آپ سے ہم رابطہ کریں گے، 10 تاریخ والے آپ سے اپڈیٹ لیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسن اقبال صاحب، سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، زرداری صاحب اور میں نے یہ بات طے کی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ 4 حلقوں میں جہاں پہ انہیں اعتراض ہے وہاں ری الیکشن کروا لیں. تو آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات ندیم یہ ہے کہ کسی حلقے میں ری کاؤنٹنگ کرنا یا ری الیکشن کرنا اس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے. حکومت اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی. کوئی آپ مجھے بڑے تجربہ کار، آپ اینکر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، آپ مجھے پاکستان کے کسی آئین اور قانون کا ضابطہ بتا دیں کہ جس کے تحت اس بات کا انتظامی فیصلہ حکومت وقت نے کرنا ہے کہ جی اس حلقے کی ری کاؤنٹنگ کر لیں، اس حلقے میں الیکشن دوبارہ کر دیں. یہ دائرہ اختیار قانون کے تحت یا الیکشن کمیشن کا ہے یا عدلیہ کے پاس ہے. اب عمران خان صاحب کی جو ساری دیوار انہوں نے بنیاد کھڑی کی ہے جس تھیسس پہ، مفروضے پہ، وہ ایک ہوکس یا ایک سموک سکرین ہے جس میں وہ لوگوں کو بیکار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی. دیکھیں دنیا میں مکمل 100% فیئر اینڈ فری، آپ کہہ لیں کہ شفاف الیکشن جس میں 1% دھاندلی نہ ہو، وہ امریکہ میں بھی نہیں ہے. امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایل گور کا جو الیکشن تھا اس میں کہاں تک سپریم کورٹ تک دھاندلی کے، انہوں نے فلوریڈا رکھا ہوا ہے گڑبڑ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ یہ شکایتیں ہر الیکشن میں ہر جگہ. جہاں پہ 90,000 پولنگ سٹیشن ہیں، 4%، 5% پولنگ سٹیشن پہ 6% پہ ہو جانا. انڈیا کے اندر بھی اسی طرح شکایتیں آتی ہیں، وہاں کے بھی مناظر آتے ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج یہ پاکستان کا پہلا الیکشن تھا کہ جس میں غیر جانبدار الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ایک ووٹرز لسٹ، جو چیزیں جن پر ہمیشہ تنازع ہوا کرتا تھا وہ یقینی بنائی گئیں. دنیا بھر کے مانیٹرز نے آ کے اس کو دیکھا، ملک کے اندر سے دیکھا. انہوں نے کہا جی جتنے بھی آج تک الیکشن ہوئے ہیں اس میں نسبتاً یہ سب سے بہتر الیکشن ہوا ہے، جس کے نتائج کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میٹرک کا امتحان ہوتا ہے، اس کے امتحانی مراکز ہوتے ہیں کہ کتنے ہزار ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کی پوزیشنز بھی آتی ہیں اور کچھ امتحانی مراکز پہ کوئی نقل کرتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں. اگر کہیں 2-4 جگہ کسی نے نقل کی ہے، آپ اس کی بنیاد پہ کہیں جی یہ جو 1st، 2nd، 3rd پوزیشن آئی ہے ان سب کے نتیجے کینسل کریں چونکہ یہ میں نے فلانے امتحانی مرکز میں ایک بندے کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا. یہ ابسرڈٹی ہے. آپ نے 4 حلقوں میں نقل ماری کہ نہیں ماری؟ بالکل نہیں ماری. اس کا دیکھیے نا، میں اب صرف عدالت میں ہے، آپ کے پاس اگر اتنے ٹھوس پروف ہوتے ہیں تو جہاں عدالتوں نے اتنے حلقوں کے ڈی سیٹ کیے ہیں نا، تقریباً 10 کے قریب ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے لوگ بھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کے پی ٹی آئی کے بھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں. ٹریبیونلز نے جہاں پر کنکلوسیو ایویڈنس تھا وہاں پہ ڈی سیٹ کیا ہے. اگر ان 4 حلقوں میں بھی کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہوتا تو نتائج آ چکے. لیکن یہاں پر عمران کو اعتراض یہ ہے کہ آپ انفلوئنس کر رہے ہیں، ان ٹریبیونل سے فیصلہ نہیں ہونے دے رہے. تو یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے. ٹریبیونلز ہمارے لگائے ہوئے ہیں. وہ ٹریبیونلز کیا ہمارے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ چیف جسٹسز نے لگائے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں افتخار چودھری بھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا ندیم، یہ بات تو بہت سیریس ہے. نہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر انہیں اعتماد ہے، افتخار چودھری پہ نہیں ہے. سپریم کورٹ پہ کہتے ہیں اعتماد ہے، سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے نا. وہ تو آج کی آپ پریس کانفرنس سنیں، ان والوں پہ کہتے ہیں اعتماد نہیں. اگر اعتماد ہے تو جائیں ادھر. پٹیشن کرنے میں کس نے روکا ہے؟ دیکھیے اس کا حل یہ ہے کہ بجائے آپ سڑکوں پر 14 اگست کو سپریم کورٹ ان کو ریلیف نہیں دے سکتی. آپ کو بھی پتا ہے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. پھر دیکھیے اب قانون پہلے الیکشن کمیشن کو دیتا تھا 60 وہ گزر چکے ہیں، اب ٹریبیونل کے پاس بات یہ ہے کہ پھر ہائی کورٹ میں جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، سپریم کورٹ کے پاس جائیں، لیگل کورس لیں. مخدوم صاحب سے پوچھیں، مخدوم امین فہیم صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو سر. اور یہ بتائیے گا زرداری صاحب کال کیے عمران خان کو اور جو ہمیں سٹیٹمنٹ ہمارے رپورٹر نے فائل کیا اس کے مطابق 4 حلقوں کے ری کاؤنٹ اور ری الیکشن کو زرداری صاحب نے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے یہ مڈل گراؤنڈ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے امیر جماعت اسلامی سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں میری بھی یہی تجویز ہے، زرداری صاحب کی بھی یہی تجویز ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے چودھری نثار سے بھی کہا کہ 4 حلقوں میں ری الیکشن کروا لیں تاکہ معاملہ ٹل جائے، اس کی بجائے کوئی تیسرا فریق قابض نہ ہو جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ تو یہی تھا جو عمران خان صاحب 1 سال تک ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یہاں پہ آپ ہمیں جو ہے وہ شک ہے، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اس میں گھپلے بازی ہوئی ہے، تو اس کو آپ اوپن کر دو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو کل بھی کچھ ہمارے سیاستدانوں سے بات چیت کی تھی، آج بھی کی ہے،
ایک اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل لوڈ ایک دوسرے سے مشاورت کریں اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. اب مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے گزر گیا ہے. ابھی جو اس سے پہلے ہماری بات چیت میں نے سنی اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے, اپلیکیشن دینی چاہیے, کورٹ میں چاہیے. انفارچونیٹلی الیکشنز کے دوران پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ تو پولیٹیسائز ہو چکی تھی. ابھی بھی اس کی جو ہے وہ اس سے نشانات مل رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ محترم سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس میں کوئٹہ میں جو تقریر کیا ہے وہ 100% میاں نواز شریف کی سپورٹ میں ہے. اب اس طرح سے جو ہے وہ سامنے مثال آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ واقعی انجینئرڈ الیکشن تھے یا RO الیکشن تھے, واٹ ایور جو ٹیل ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت 14 اگست میں آپ نے بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس پہ دوبارہ آپ سے دہرا کے پوچھوں گا. RO's الیکشن یہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹرم تھی جسے عمران خان نے بعد میں پورا استعمال کیا. یہ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ RO's الیکشن ہے. آج آپ نے کہا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انجینئرڈ الیکشن سے, انجینئرڈ کا لفظ استعمال کیا آپ نے, اور آپ نے کہا کہ فارمر چیف جسٹس کی جو تقریر ہے وہ نون لیگ کی سپورٹ میں. اٹ از اندر ایلیگیشن. آپ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے رہے ہیں اس کے اوپر. ابھی آپ اٹھا کے دیکھیں, تقریر سن لے جو محترم چیف اپنا سابق چیف جسٹس صاحب نے کہی ہے, اس میں 100% سپورٹ کر رہے ہیں موجودہ حکومت اور حکمرانوں کو جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی جب الیکشنز ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ایک مہم چلی تھی. معذرت کے ساتھ امین فہیم صاحب, میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں چیف جسٹس کا, لیکن جو میں نے سنی ہے تقریر, انہوں نے آئین اور جمہوریت کی بات کی ہے کہ آئین اور جمہوریت کے خلاف اگر کسی نے اقدام کیا تو قوم اس کی مخالفت کرے گی. نہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا نام لیا ہے, نہ انہوں نے نواز شریف کا نام لیا ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو آئین کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ منطبق کرتے ہیں تو یہ بات تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اس میں اعزاز کی بات ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں. لیکن انہوں نے ہمارا نام نہیں لیا. انہوں نے یہ تو کہا نا کہ جمہوریت ڈیریل کی تو وہ وکلا کی تحریک چلائیں گے. یہ تو ہر پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں. عمران تو کہتے ہیں میں جمہوریت یہ ڈیریل نہیں بات کر رہا. خورشید شاہ نے بھی کی ہے, یہ بات جو ہے محمود خان اچکزئی نے بھی کی ہے اسمبلی کے اندر. ہر ڈیموکریٹ یہ بات کرتا ہے کہ جو بھی جمہوریت کو ڈیریل کرے گا اس کے خلاف تمام ڈیموکریٹس تحریک چلائیں گے. لیکن عمران تو کہتے ہیں ری الیکشن از پارٹ آف ڈیموکریسی. ہم ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں کر رہے. نئے الیکشن ہوں گے تو جمہوریت رہے گی. جو ہے اس کا کوئی فریم ورک ہوگا نا. آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے, اس آئین کے اندر ری الیکشن کرنے کا بھی طریقہ درج ہے کہ کس طریقے سے ری الیکشن ہوگا. اور ابھی کے طریقہ کار میں وہ خود میاں نواز شریف نہ کہہ دیں تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ایک منتخب حکومت ہے یار. پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایک اس ملک کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دادا گیری ہے کہہ لیں, کہ ایک جماعت کا بندہ کہ جس کو قوم نے منتخب نہیں کیا, جہاں پہ میجورٹی مینڈیٹ ہے. یار مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. ہم تو ایک تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے بھی 1 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں, ہمارے ورکر ہیں جنہوں نے مشرف کے خلاف جدوجہد کی تھی. اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہم تو تحمل سے چل رہے ہیں. کیا مسلم لیگ نون کے ورکر کے دلوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہے کہ جب یہ تماشا لگایا ہوا عمران خان نے, یہ نواز شریف صاحب کا صبر ہے, تحمل ہے, برداشت ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹر کو کہا ہوا ہے کہ آپ بالکل تحمل سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوں. یہ مقصد ایک تماشا بنا ہوا ہے. ہمارے حلقوں کے اندر ہر جگہ, میرے نارووال کے اندر PTI کے امیدوار نے الیجڈلی پیسے لگا کے ٹیمپر کیا ریکارڈ, اور اس کے بعد ٹریبیونل میں جا کے کہا جی یہ ری کاؤنٹنگ کریں صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے پہ. تو وہاں پر جب انہوں نے کھولا تو وہ ووٹ غائب تھے, تو ٹریبیونل کے جج نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرا دیں. دوبارہ الیکشن لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ PTI کے بندے نے ٹیمپر کروایا, آپ کے بندے نے کیوں آپ چلے جائیں. نہیں ہمارے بندے کو کیا جیتے ہوئے بندے نے کیوں کرانا ہے ٹیمپر ریزلٹ؟ کیونکہ میں نے وہ دیکھا جہانگیر ترین والے حلقے کے وہ جو تھیلے تھے وہ تصویریں بنا کے لائے ہوئے تھے ریکارڈ کی, تو وہ اس کو ٹیمپر کرنے کے لیے شاید باہر سے بندہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بیگ پھٹے ہوئے ہیں, پانی پڑا ہوا ہے, بلیاں کھا رہی ہیں اس کو. جیتے ہوئے بندے کو کیا ضرورت تھی کہ ٹیمپر کرے؟ جب انہوں نے وہ کیا, دوبارہ الیکشن ہوا, وہی نتیجہ نکلا جو 2013 کا تھا. اب جہانگیر ترین صاحب کا اتنا یہ قضیہ اٹھاتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون نے ٹیمپر کرنا ہوتا تو اپنے جیتنے کے لیے کرتی نا. ہم تو تیسرے نمبر پہ تھے وہاں پہ تو ایک آزاد امیدوار جیتا تھا. وہ کدھر ہے آزاد آج کل, کدھر ہے وہ؟ انڈیپینڈنٹ تھا نا, اس کے بعد اس نے جوائن کیا. آپ کے ساتھ آ گیا نا جی. مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ تھا الیکشن میں بریک لے لیں, نمبر پہ تھا. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مخدوم صاحب کے پاس واپس چلیں گے. مخدوم صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہمیں دی ہے, میں دوبارہ اس سے چاہوں گا مزید روشنی ڈالیں. وہ کہتے ہیں انجینئرڈ پول الیکشنز تھے, اور فارمر چیف جسٹس کی تقریر کو وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حمایت میں تھی. ایک بریک لے لیں, اس نقطے سے دوبارہ بھی اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکلا ہے جس سے یہ لڑائی جو 14 اگست کو ہونے جا رہی ہے اس سے بچا جا سکے. ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اور امیر جماعت اسلامی نے ہمیں کنفرم کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 حلقے جو عمران مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ری الیکشن بھی کروا لیں، ووٹ آڈٹ بھی کروا لیں تاکہ اس تناؤ سے بچا جا سکے. اور امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ اور زرداری صاحب دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ ایک درمیانہ راستہ ہو سکتا ہے. مخدوم صاحب، آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ انجینئرڈ الیکشنز تھے، یہ پہلی دفعہ ٹرم استعمال ہوئی. آروز الیکشنز تو آپ کی پارٹی بھی کہتی ہے اور پی ٹی آئی بھی کہتی ہے، اور آپ نے کہا کہ جو چیف جسٹس نے تقریر کی وہ نون لیگ کی حمایت میں تھی. کیا آپ کے بھی ڈاؤٹس ہیں یہ کہ فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری نے الیکشن پروسیس کو انفلوئنس کیا؟ دیکھیں، گزشتہ الیکشن سے پہلے جس طرح سے پاکستان میں ہائیسٹ کورٹ جو ہے سپریم کورٹ، اس میں جس طرح سے کارروائی چل رہی تھی، ساری دنیا کو پتہ ہے کس طرح چل رہی تھی. ہر روز جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کیس اٹھایا جاتا تھا جس کو جو ہے ٹیلی ویژن کے چینلز جو ہے وہ پلے اپ کرتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ کردار کشی سیاستدانوں کی ہوتی تھی. چلو وہ وقت گزر گیا. میں نے جو کہا تھا ابھی تقریر جو محترم چیف جسٹس صاحب نے کی ہے بلوچستان میں، وہ اٹھا کے چلا کے دیکھ لیں، نام لیے بغیر جو ہے انہوں نے ہر بات کہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن واضح کرتی ہے چیزیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. جس دن گزشتہ الیکشن میں ہماری جو آروز کے پاس ہو رہی تھی، ہمیں اپنے پیپر جا کے جمع کروانے تھے، تو میرا ضلع ایک چھوٹا سا ضلع ہے مٹیاری، میرا خیال ہے پورے پاکستان کو شاید اس کی خبر ہو یا نہ ہو. ان آر او کے پاس ہم جا رہے ہیں اسکروٹنی کے لیے، اور مجھے اطلاع ملی کہ چیف جسٹس صاحب بذات خود تشریف فرما ہے آر او کے دفتر میں، اور ہم جب تک آر او کے دفتر میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے تشریف لے جائیں. 3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے، 3 گھنٹے ہم انتظار کر رہے تھے. وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور اس کے بعد یہ مجھے پتہ نہیں ہے. مٹیاری جیسا ضلع آل دی وے محترم چیف جسٹس صاحب اسلام آباد سے تشریف فرما آئے ہیں، اور وہاں آ کے 3 گھنٹے آر او کے دفتر میں بیٹھے. کیوں بیٹھے ہیں اللہ کو معلوم ہے. یہ نہیں کہتا کہ میرے کاغذات ریجیکٹ کروانے کے لیے آئے تھے، لیکن ایسی چیزیں جو ہے وہ انسان کے دلوں میں ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے، ہماری حکومت کے ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے جو ہے ڈسکوالیفائی کیا، دوسرے پرائم منسٹر کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اور اس طرح سے لوگ تو کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی وجود میں آئی ہے جس کو کہتے ہیں JPP، یعنی جوڈیشل پارٹی آف پاکستان. یہ ساری چیزیں جو کڑی سے کڑی ملا ہو تو ہم آج پہنچتے ہیں. ایک چیز کا براہ راست آپ نے جواب نہیں دیا. کیا انٹیریئر سندھ میں اگر اس دن اندرون سندھ میں رورل سندھ کے اندر اس دن چیف جسٹس کی موجودگی، کیا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ آروز کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ہروانے میں یا انفلوئنس کرنے میں نتائج کو کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا آپ کو یہ شک ہے؟ دیکھیے، سارے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی اور فیئر الیکشن نہیں تھی. اب کون کہاں کیوں کس لیے گیا تھا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ محترم احسن اقبال کے میں عزت کرتا ہوں. انہوں نے جو بھی کہا اپنی پارٹی کے ڈیفنس میں کہا، وہ اپنی جگہ پہ شاید ہر طرح سے صحیح ہوں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے پانی سر سے گزر چکا ہے. ابھی تاریخ میں پیچھے جا کے ڈسکس کرنا، اس میں الجھنا، اس سے بہتر ہے کہ کل کی صورتحال کو دیکھیں اور بیٹھ کے راستہ نکالیں کہ جمہوریت کا تحفظ ہو، پاکستان کا تحفظ ہو، باقی آنے جانے والی چیزیں اس سے فرق نہیں پڑتا. درست ہے. احسن اقبال صاحب، عمران کہتے ہیں کہ 35 حلقے ایسے ہیں جہاں جو ووٹ مسترد کیے گئے ان کا فرق جو ہے اس سے کم ہے جو ہارنے اور جیتنے والے کے ووٹوں کے درمیان فرق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے وہ جو جوڈیشل آفیسرز کے ذریعے انفلوئنس کیا. 35 حلقوں میں جتنے مسترد شدہ ووٹ ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ڈال دیے جائیں تو غالباً 5 یا 4 سیٹوں سے زیادہ فرق 5 سیٹیں زیادہ سے فرق نہیں پڑتا. تو مقصد یہ ایک بے معنی سی بے تکی سی باتیں اور مفروضے بنا کے پوری قوم کو کنفیوژن کا شکار کرنا کہ جی یہ اس طرح ہو گیا، یہ اس طرح ہو گیا. دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 65 سال لگے پاکستان کو اس منزل پہ پہنچنے کے لیے کہ جہاں ایک مدت پوری حکومت کرے، اس کے بعد الیکشن کے ذریعے انتقال اقتدار ہو. پوری دنیا نے پاکستان کی اس ٹرانزیشن کو سراہا. پاکستان کی قد کاٹ جو ہے دنیا میں ایمرج کیا کہ ایز اے رسپانسبل ڈیموکریٹک کنٹری کہ جس کے اندر
ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن، ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ایک انڈیپینڈنٹ ووٹرز لسٹ، یہ سب چیزیں جو تقاضے ہو سکتے ہیں وہ ہوئے. اب اس کے کانڈکٹ میں جیسے میں نے کہا 90,000 پولنگ سٹیشنز ہیں، 100% تو قسم امریکہ کے الیکشن کی بھی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان میں آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے اندر یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں کسی سطح پہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتے وہ پارٹی تھی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن کا کردار تو کوسچن میں ہے اس وقت. نہیں کس طرح دیکھیں نا، میں آپ کو پنجاب کی مثال دیتا ہوں، پنجاب کی مثال دیتا ہوں، پنجاب کی مثال دیتا ہوں. پنجاب میں کیئر ٹیکر کس نے لگایا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کا نومنی. پیپلز پارٹی کے نومنی ہماری لسٹ پہ نہیں تھے. نجم سیٹھی صاحب پیپلز پارٹی کے نومنی تھے، وہ لگے، اور جب وہ چیف منسٹر لگے، میں آپ کو اپنے ضلع سے نہیں پورے صوبے کی دیتا ہوں، انہوں نے پٹواریوں تک تبدیلیوں کے آرڈر کیے، تحصیلداروں کے، ایس ایچ اوز کے، کہ ایسے بندوں کو لگائیں جنہوں نے کبھی یہاں پر سرو نہ کیا اس سے پہلے. پورا ایک شیک اپ ہوا پنجاب کے اندر جس میں ہر طرح کے عمران خان کہتے ہیں 35 پنکچر لگائے ہیں انہوں نے آپ کے لیے. وہ پنچر تو ہمارے لیے نہیں لگائے. اگر وہ 35 کے 35 جیسے میں نے کہا نا حلقوں میں سارے ووٹ ڈال دیں تب بھی پی ٹی آئی کی. اس بات کا کیا جواب ہے کہ پنجاب میں آدھی سے زیادہ سیٹوں پر، ایک بات سنیں، آدھی سے زیادہ سیٹوں پر ان کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے یا ان کی ضمانتیں ضبط؟ میں بریک میں ایک بات کہہ رہا تھا، مجھے اسے آن ایئر کہتے ہوئے بھی خوف نہیں ہے، میں دوبارہ دہرا کے اس بات کو آن ایئر کہتا ہوں. ہم لوگوں کے جو کورسپونڈنٹس تھے نا ہمارے چینلز کے پورے پاکستان میں، وہ آپ کی جماعت کو جیتی ہوئی جماعت قرار دے رہے تھے کہ لیڈنگ پارٹی آپ ہوں گے. ووٹ کتنے جتنے نشستیں 130 ہوتی ہیں 35 ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. پی ٹی آئی والی 200 نشستیں نہیں تھے جیت سکتے، آپ کی 30 نشستیں نہیں تھی آتی. تو آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ووٹ آڈٹ کروا دیں، مسئلہ ختم ہو جائے، لڑائی رولا ختم ہو جائے. ووٹ آڈٹ کرنا حکومت کا اختیار نہیں ہے. حکومت قانون سازی کر لیں. اب سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے تو یہ اس سے بہتر یہ نہیں کہ قانون سازی کر لیں. آپ کہتے ہیں آپ کا 1.5 کروڑ ووٹر ہے، وہ کہتے ہیں میرا 76 لاکھ ووٹر ہے، پھر آپ سڑکوں پہ لڑائی کروا لیں، جو جیتے گا تو وہ جیتے گا. اپنی سیاست ہے. مثال کے طور پہ مجھے یہ بتائیے، 1 سال 1.25 سال ہو گیا، کیا کوئی کرپشن کا سکینڈل آیا؟ آپ سب میڈیا ہماری بھی اسکروٹنی کرتے ہیں نا، یہاں پر تو صبح شام کرپشن کے سکینڈل آتے تھے، لوگوں کے بینکوں سے ریکوریاں ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. ہمارا تو کوئی سکینڈل نہیں آیا. آ جائیں گے تھوڑے دن ابھی اور جا لیں. 14 مہینے تو گزر گئے نا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر جو معاشی بدحالی تھی، کیا آج روپیہ 1 سال کے مقابلے میں پہلے مستحکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا آج ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر جو 7-8 ارب پہ تھے 14 ارب پہ چلے گئے؟ پہلے ووٹ آڈٹ پہ آ جائیں کیونکہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ اس وقت آپ کی باتوں سے نہیں ہونا. کی سمت ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے ہر چیزیں ٹھیک کی یا نہیں کی؟ اب بات ہے کہ اگر کسی کو عدالت سے اپنا کیس ثابت اس لیے کر نہیں پا رہا کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور وہ منمانی کرنا چاہے کہ جی میں 10,000 50,000 بندے لا کے پورے ملک کو ہوسٹیج کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں نے بھی ووٹ لیے نا، مجھے تقریباً 95,000 کے قریب میرے حلقے سے ووٹ پڑا ہے. تو اگر میں 50,000 اپنا ووٹر سڑک پہ لے آؤں اور کہوں جی پورے پاکستان کی حکومت میرے حوالے کر دو، چونکہ نارووال سے یہ 50,000 بندہ میں اسلام آباد لا کے دھرنا دے رہا ہوں، ہم کوئی سٹون ایج میں جا رہے ہیں؟ محمود غزنوی کے حملے ہوتے تھے جس طرح دارالخلافے پہ، یا پرانے زمانے میں لشکر کشی ہوتی تھی. آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اس طرف کہ جہاں دارالخلافے پہ لشکر کشیاں ہوں؟ مشکل سے ہم نے پاکستان کا امیج بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے سامنے ٹھیک کیا ہے، اب آپ اس کو پھر خراب کرنا چاہتے ہیں. سٹنگ گورنمنٹ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ٹکراؤ کو روکنے کے لیے. ہم تیار ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں، اور آج پرائم منسٹر نے تمام اپوزیشن پارٹی سے مذاکرات کیے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی، دیگر جماعتوں سے، اور کل بھی وہ کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں سراج صاحب نے بھی کہا آپشن اوپن ہے، مخدوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں ووٹ ریگڈ ہے. آپ کی سیاست وہ دن نہ لے ہے کہ آپ ایک طرف کھڑے ہوں باقی ساری جماعتیں مقابلے میں کھڑی ہوں. انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے مجھے یہی لگ رہا ہے ان کا جو مخدوم صاحب سے بات کر لیں، وہ پارلیمنٹ کے خلاف ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. وہ تو اس پوری پارلیمنٹ کو نہیں مانتے. اس پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، تو ان کے موقف کی تائید کر رہی ہے، جے یو آئی ایف بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے. احسن صاحب پیپلز پارٹی آن ایئر مخدوم صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں، ہیڈ ہیں اس پارٹی کے، جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. لیڈر آف اپوزیشن کی کم از کم یہ موقف نہیں ہے جو مخدوم صاحب کا ہے. خورشید شاہ صاحب کا یہ موقف نہیں ہے. 245 پہ تو ان کا موقف وہی ہے وہ ہے، لیکن عمران خان کی اس سیاست کے اوپر اور ان کے اس حکمت عملی پر خورشید شاہ صاحب کا آج بھی اسمبلی میں اور باہر یہی موقف ہے. 245 پہ انہوں نے کیا کہا؟ حمایت نہیں کرتے. 245 پہ انہوں نے کہا یہ منی مارشاء اللہ ہے. آپ کی پالیسی کو حمایت نہیں کی. پارٹیز کے مختلف موقف ہو سکتے ہیں لیکن اس کا بھی سیاست سے تعلق نہیں ہے. مخدوم صاحب کیا وہ مڈل گراؤنڈ ہو سکتی ہے جو آپ تجویز کریں گے کہ ہم اس کرائسس سے جو سڑکوں کے شروع ہو کر 14 اگست کو ہمیں کہیں اور لے جا سکتا ہے؟ بالکل رائٹلی ہمیں سراج الحق صاحب نے بھی وارن کیا کہ تیسرا فریق جو ہے نا وہ نہ آ کے بیٹھ جائے، آپ پہلے اس سے کچھ کر لیں. مڈل گراؤنڈ کیسے سٹرائک کریں؟
کون فیصلہ کرے کہ ووٹ آڈٹ کیسے ہو، ری الیکشن کیسے ہو؟ کسی کو تو یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ فورم کیا ہوگا؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر وقت حکومت وقت کی ہوتی ہے. ابھی ساری سڑکیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، آنا جانا ہر کسی کا ہو رہا ہے. اس وقت سے پہلے کہ سڑکیں چوک ہو جائیں، سڑکیں بلاک ہو جائیں یا سڑکوں پہ کوئی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ 4 قدم بڑھ کے پولیٹیکل سولوشن اس کا نکالنے. چلے جائیں عمران خان سے بات کریں، بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں اس وقت نواز شریف صاحب کی جگہ پہ ہوتا تو میں بغیر پروٹوکول سیدھا چلا جاتا عمران کے پاس کہ بیٹھو، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو. بہت اچھی بات کی مخدوم صاحب آپ نے، آن ایئر آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اس بات کے اوپر. میں سمجھتا ہوں راستہ نکالنا چاہیے. سیاسی لوگوں کا جیسچر اور رد عمل اسی طرح کا ہونا چاہیے مخدوم صاحب، جو چیز آپ نے کہی. لیکن اس وقت کیا کریں، یہ تو میاں صاحب تو آگے جانے پہ آمادہ نظر نہیں آتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو ڈیفیوز کریں، حالات کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ابھی یہی کوشش ہے. میں مخدوم صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے دیکھیے حالات کو دیکھنا چاہیے اور ارد گرد کے حالات دیکھنا چاہیے. آپ شروع ہو جائیں لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ شروع ہو جائیں مصر میں کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اسٹیبلٹی دی ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے وہاں پر آگ لگائیں، ڈی اسٹیبلائزیشن کریں. کہاں بھی ہم جانا چاہتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے 4 قدم کی، حکومت 8 قدم جانے کے لیے تیار ہے. آج بھی تمام اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اور آپ بھی ہماری مذاکرات اس سے کریں جو اس وقت سڑکوں پہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں. عمران پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس سے مذاکرات کریں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی. جی ہم آپ کو شاباشی دیں گے. اور میں کہہ رہا ہوں، یقین دلا رہا ہوں کہ ہم آپ کو شاباشی دیں گے. کے ذریعے اس بات کو دوبارہ یادہ کرتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کا مطمع نظر الیکٹورل ریفارمز ہے تو آئیے کمیٹی بن گئی ہے پارلیمنٹ کی جس میں تمام پارٹیز ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، آئیے ہم بیٹھ کے یہ چیئرمین بن جائے اس کے. آپ گاڑی چلائیے، بنی گالا جائیے، بات چیت کریے، راستہ دیجیے. کوئی اعتراض نہیں ہے. اب چودھری نثار صاحب کا ان سے بہترین ایک تعلق ہے اور وہ خود اس بات کا عمران خان صاحب اقرار کر چکے ہیں. چونکہ ہمارے پاس تو وہ بہترین ذریعہ وہی تھے جن کا وہ بڑا قدر کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیے 14 اگست یوم آزادی ہے. اس دن ہماری خواہش ہے کہ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، اے این پی، ایم کیو ایم، سب کے کارکن یوں ہاتھ پکڑ کے دنیا کو کہیں کہ یہ جو پرچم میں نے لگایا ہوا ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. پرچم کے سائے تلے تو ایک ہیں، لیکن یہ تو پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے. لیکن 14 اگست قوم کو متحد کرنے کا دن ہوتا ہے. یہ کیسی سیاست ہے کہ آپ جشن آزادی کے دن، یوم آزادی کے دن قوم کو دستوں گریبان کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ احتجاج کرنا ہے خدا رہا اس کو مہینے بعد کر لیں، 2 مہینے بعد کر لیں. اگر آپ نے اس کا سولوشن نہ نکالا کو آپ نے کیوں چنا ہے وہ دن کہ آپ سڑکوں کے اوپر قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان کرنا چاہتے ہیں؟ 14 اگست کو اگر لڑائی ہوئی اسلام آباد کی سڑکوں پہ، 14 اگست کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ لڑائی ہوئی احسن اقبال صاحب، تو میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نون لیگ کو بھی الزام دیں گے اور پی ٹی آئی کو بھی الزام دیں گے. ہم دونوں کو الزام دیں گے. آپ دونوں پولیٹیکل لیڈرز ہیں، آپ کو اپنی اسکلفلنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بریک لے لیں، بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب کو میسج کیا ہم نے کنفرمیشن کے لیے کہ ان کی کیا بات ہوئی، تو بابر صاحب نے ابھی رپلائی کیا ہے. تو فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان سے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 4 حلقوں کا ری کاؤنٹ کر کے اگر ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس میں استحکام رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو سپورٹ کیا ہے اور آرٹیکل 245 کا جو نفاذ ہے اس کے اوپر جو لفظ استعمال کیا ہے کہ جو بابر صاحب نے کہا، زرداری صاحب نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا، وہ فیٹل ہے، فیٹل ڈیسیجن کہ یہ بڑا مہلک فیصلہ ہے آرٹیکل 245 کو لگانا. یہ نہ ہو کہ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اور کوئی اور ٹکراؤ والی کیفیت نہ پیدا ہو جائے. تو یہ پروسیس جو ہے ان کا زرداری صاحب کی ٹیلی فون کالز کا یہ کنسلٹیٹیو پروسیس ہے اور یقیناً وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ ریکنسلیشن کا کوئی راستہ نکلا ہے. احسن صاحب، ہم آپ سے ریکنسلیشن چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہماری سڑکوں پہ وہ تماشا لگے جس سے جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اتر جائے اور کوئی یونیفارم شخص یہاں بیٹھا 10 سال کے لیے حکمران ہو. ذمہ داری آپ کی بھی اتنی ہے، عمران کی بھی اتنی ہے. ہم آپ سے زیادہ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں چونکہ ہمارا ایک اکنامک ایجنڈا ہے اور ہم ایک اکنامک ایجنڈے کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر آگے جانا ہے، ہمارا مقابلہ ہے.
ہم دنیا سے بہت سی قوموں سے پیچھے رہ چکے ہیں. بدقسمتی سے 60 کے عشرے میں ہم کوریا سے آگے تھے. کوریا ہم سے 4 گنا پیچھے تھا, آج وہ آگے ہے. اسی طرح ہم نے 90s میں جب اکنامک ریفارم شروع کیے اور اب آپ اکنامک رپورٹنگ کیا کرتے تھے, آپ کو یاد ہے کہ اس وقت وی ور لیڈنگ دا اکنامک ریفارمز ان ساؤتھ ایشیا. آج انڈیا نہ صرف ہم سے آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل چکا ہے. اسی طرح دوسرے ملک ہم سے آگے نکل رہے ہیں. اب انڈیا میں الیکشن ہوا ہے, وہاں پہ بزنس انڈیا کی حکومت آئی ہے. پوری کارپوریٹ اور بزنس انڈیا نے مل کے وہاں کے وزیر اعظم کو سپورٹ کیا ہے. اگر وہ ایک سٹیبلٹی کے ساتھ ان کا انجن چل گیا, آپ آج سے 2-3 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے؟ خدا رہا اس وقت جو ہمارا درد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل فورسز کو اپیل بھی کر رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے آگے بھی ہم مل کر اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے سیاسی تنازعات اور جمہوریت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سڑکوں پر آ کے ملک کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کریں. سیاست کو سیاسی انداز میں ہی حل کریے. آپ آرمی کو اگر پولیٹیکل فورسز کے اگینسٹ پچ کریں گے تو اس 70 والی چیز یاد رکھیے گا. 77 آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, اس کے بعد کون آیا تھا اس کو یاد رکھیے. آرمی کو پولیٹیکل فورسز کے اگینسٹ پچ مت کریے. ہم پولیٹیکل فورسز کے اگینسٹ آرمی کو پچ کرنے کا نہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں, نہ کوئی ایسا پلان ہے. اور یہ جو آرٹیکل 245 ہے یہ 14 اگست کے اعلان سے بہت پہلے طے ہو چکا تھا. اس کا مقصد صرف جو بلو بیک ہے, کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن تھی, اس کے تحت کچھ مخصوص اسلام آباد کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان کی پروٹیکشن ہے. یہ جتنی موب اگر آئے گا, اگر یہ چیزیں ہوں گی, ان کے ساتھ جو انٹرفیس ہوگا وہ سول سیکیورٹی اداروں کا ہوگا. وہاں پہ پولیس ہوگی, وہاں پہ جو سول ادارے. کیا اسلام آباد میں مارچ کرنے دیں گے کوئی؟ اگر جمہوری دیکھیے, اگر پرامن مارچ ہے, میں پرامن ہوں, ابھی سٹیٹمنٹ لیں, آپ آنے دیں گے اسلام آباد میں مارچ کرنے دیں گے؟ پرامن مارچ ہو اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر لا کو اپنے ہاتھ میں لے کے کوئی وینڈلزم کرے گا, انارکی پھیلائے گا, یقیناً پھر ایک حکومت ہے, ایک ریاست ہے اور ایک قانون ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ پھر اپنا کردار ادا کرے. یہ تو آپ دیکھیں اس ملک میں 10-12 گروہ ہیں کہ جو 12-15 ہزار لوگ کسی وقت بھی اسلام آباد پہ لشکر کشی کر کے لا سکتے ہیں. کچھ مذہبی گروپ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑی انتہائی منظم قوت بھی ہے. یہ اگر آپ مثال قائم کر دیں گے کہ جناب اپنا ایجنڈا لے کر آؤ, اسلام آباد پہ دھرنا دو اور بندوق کی نوک کے اوپر آپ حکومت کو ایجنڈا منواؤ 20-40-50 ہزار بندوں سے, یہاں تو روز جمعہ بازار لگ جائے گا اسلام آباد کے اندر. اقبال صاحب, یہ کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ 20-25 ہزار بندہ لا کے پرائم منسٹر کو کہے چل بھائی گھر جا, لیکن یہ بھی کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہو بندے تو گولیاں چلا کے 83 لوگوں کو گولیاں مار دیں, 14 بندے مار دیے. نہیں, وہ بھی کسی کو اختیار نہیں دیا جا سکتا, کسی کو پاس یہ اختیار نہیں. اور جو بھی کوئی ذمہ دار ہوگا, your government did that, sir. We did not do, اور نہ ہم کبھی, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے یار, ہمارا اس کا تحقیقات ہو رہی ہیں نا, اور اس میں کراس فائرنگ ہوئی. جتنے وہاں کے نیبرز ہیں, میری بات سنیں, جتنے وہاں کے نیبرز ہیں, جتنی وہاں کی مقامی شہادتیں ہیں, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ وہاں پہ کراس فائرنگ ہوئی ہے اور طاہر القادری صاحب کے ہیڈ کوارٹر کی چھت سے بھی فائرنگ کی گئی ہے. تو اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. ایک بلٹ ہے ایسی جو آپ اسٹیبلش کی ابھی تک, میں نے وہ ڈیلی رپورٹس پڑھ رہا ہوں, جو رپورٹس فائل ہو رہی ہیں آپ کے ٹریبیونل کی, اونلی پولیس فائرنگ جو تھی وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. اونلی پولیس فائرنگ سے بلٹ انجریز آئی ہیں, کسی ایک کوئی شخص نہیں ہے جس کو, دیکھیے ہمیں ابھی کسی اور بلٹ کی نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں, میں نے بھی میڈیا کے اوپر, میں نے اخباروں کے اندر میڈیا میں یہ رپورٹس پڑھی ہیں کہ وہاں کے نیبرز نے اور وہاں کے لوگوں نے سنگل انجرڈ ہے جو پولیس کی گولی سے ہٹ کے زخمی ہوا. اگر آپ ایک موقف پہ ڈٹے ہوئے ہو تو اس کو تو میں تبدیل نہیں کر سکتا. ایک زخمی شخص, میں آپ کو میڈیا کی رپورٹس دے رہا ہوں, ایک پولیس زخمی ہے. نہیں لیکن میں پوچھ رہا ہوں, پولیس زخمی ہوئی ہے, کسی کو گولی سے نہیں زخمی ہوئی. پولیس گولی سے زخمی ہوئی ہے, they were treated. جتنے زخمی ہیں پولیس کی گولی سے زخمی. ایسی نہیں, this is not true. آپ دوبارہ ری چیک کر لیجئے, آپ بھی ری چیک کر لیں, یہ اخبار کی میں اطلاعات دے رہا ہوں. مخدوم صاحب کی طرف چلتے ہیں. مخدوم امین فہیم صاحب, بڑے لاسٹ نازک مرحلے ہیں میرے خیال میں 14 اگست کے قریب آنے میں, تو اس سے پہلے سیاسی قوتوں کو میرے خیال میں مل بیٹھنا چاہیے ہر جگہ. آپ بار بار کہہ رہے ہیں, احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ولنگ ہے, لیکن شاید آگے بڑھنے میں ہماری ایگوز آڑے آ رہی ہیں. آپ پرانے بڑے پولیٹیشین ہیں, زرداری صاحب نے بھی کال کیا, آپ آگے بڑھ جائیے, ملائیے ان کو, بٹھائیے دونوں کو اکٹھا, کوئی راستہ نکالیے. دیکھیں میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ہاتھی کو دہلی مت دکھاؤ. آپ نے ہاتھی کو جو ہے وہ اسلام آباد دکھا دیا ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے, اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جس کو میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ابھی ہائیسٹ لیول پہ, جو کہ شریفوں کے لیول ہے, اس کے لیول پہ اس مسئلے کو آگے بڑھ کے حل کرنا ہے. باقی اپنا کمیٹیاں بناؤ, باقی جو ہے وہ محنتیں کرو, باقی جو ہے وہ کہو کہ ہم اوپن ہیں, ڈائلاگ کے لا, ایسے نہیں ہوتا. ایکٹ کرو, ایکٹ کرو, فوراً ایکٹ کرو. ابھی وقت نہیں بچا. میں عرض کرتا ہوں واضح طور پہ کہ ابھی وقت نہیں بچا, جو کرنا ہے وہ کر لو, اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا نقصان ہو.
کیا کریں؟ نواز شریف چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، پہلے تو بات چیت کریں، بات چیت کا راستہ کھلا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اب دیکھیں حکومت کے وزراء کے معاملے سے آگے بڑھ گئی ہے چیز. عمران خان صاحب نے اعلانات کیے ہیں واضح طور پہ، اور اس کے علاوہ قادری صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو یا جمہوریت کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوگا تو میں وکیلوں کا جلوس لے کے آؤں گا. بھائی نکالو جلوس وکیلوں کا، لے کے آؤ اسلام آباد. 14 تاریخ کو آپ بھی آ جاؤ، آ کے وکیل جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بھی آپ نے ایک راستہ دیا ہے. بسم اللہ کریں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ سینسٹر. پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کا ایک پلان ہے. جیسے میں نے آپ کو عراق، شام ساری مثال دی، اور مجھے افسوس ہے کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو اداکار ہے، کون لوگ ہیں یہ کوئی نئے چہرے ہیں بھائی؟ انقلاب کون سا انقلاب؟ یہ کاف لیگ کا انقلاب قوم نے 9 سال بھگتا ہے مشرف کے ذریعے. یہ شیخ رشید کا انقلاب. یہ کون لوگ ہیں؟ چہرے بتائیں نا کہ جو انقلاب لے کر آنے والے ہیں، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کے 9 سال کے کانٹے جو ہیں آج ہم ان کو چگ رہے ہیں. بلوچستان یہ کاٹ کے ملک سے چلے گئے، آج ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنی حکومت کی قربانی دی، وہاں پہ نیشنلسٹ پارٹیز کو گورنمنٹ دی تاکہ ان کو مین سٹریم میں لے کر آئیں. یہ لال مسجد کا جو واقعہ، اس کے بعد خودکش بمباروں کی یہاں پہ لائن لگ گئی. یہ سارے کانٹے پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر کے گئے. آج وہ کاف لیگ جو ہے اس کی ہمراہی میں منکر اور نکیر کھڑے ہوتے ہیں رائٹ سائڈ پہ. قادری صاحب بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں جی میں انقلاب لے کر آؤں گا. بھئی کون سا انقلاب لے کر آئیں گے آپ؟ دنیا میں انقلاب جہاں آتے ہیں وہاں خون ریزی ہوتی ہے، ڈسٹرکشن ہوتی ہے. آج تک کسی انقلاب نے تعمیر نہیں کی ہے. آپ نے تو تاریخ بھی نہیں پڑھی ہے. فرانس کے ریولوشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ جو لینن کا ریولوشن ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ماؤ کے ریولوشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ ایران کے ریولوشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ ریولوشن جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا نام ہے. تعمیر کون سی ہوئی ہے؟ کوریا نے تعمیر کی ہے، ملیشیا نے کی ہے، چائنا نے کی ہے، جاپان نے کی ہے، ٹرکی نے کی ہے. وہ ایک کنٹینیوٹی، سٹیبلٹی اور ریفارم کا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اکنامک احسن اقبال صاحب، لاسٹ کویسچن. طاہر القادری صاحب کا انقلاب جو ہے اس کے اوپر تو سوالات زیادہ ہیں، جواب کا یہ ملے ہوئے ہیں. عمران خان اور قادری ایک ہی ہیں. تحریر اسکوائر جن لوگوں نے بڑے نعرے مارے تھے وہاں پر السیسی کی حکومت ہے. میں ان کے آگے ان کے ضمیر کو جو جوڑتا ہوں کہ یار آپ لوگ پڑھے لکھے ہو کے ایک کھائی کی طرف گرنے، ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے میرے پاس پروگرام کا خدا کا خوف ہے. ایسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں مخدوم صاحب کا میسج دوبارہ آپ کے لیے دہراؤں گا کہ بات چیت کریے. ہم تیار ہیں، اس سے پہلے کہ لڑائی سڑکوں پہ بات چیت کریں، آخری وقت تک بات چیت کریں گے. ایسن ایک مخدوم معین فہیم صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.